أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और इस ख्याल के साथ कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह ताला आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो किसके पास है, किस ज़ात के पास आपकी सलूशन है आपके प्रॉब्लम्स का, और किसको ट्रस्ट करना चाहिए। कोई दुनिया का इंसान हमारी हेल्प नहीं कर सकता, कोई मीन्स हमें उस तरह हेल्प नहीं कर सकते जिस तरह अल्लाह की ज़ात हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। सो जिसके पास सोल्यूशन है उसी को ट्रस्ट करना चाहिए, जिसके पास सोल्यूशन है उसी के पास लेके जाने चाहिए अपने प्रॉब्लम्स। और हम इसको अगर तवक्कल को बेसिकली जो है वो अगर हम उसको इसका मीनिंग देखें तो तवक्कल जो वर्ड है ना, वो उसका अगर हम रूट लेटर्स की तरफ जाएं तो वो वकला से निकला है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है इंट्रस्ट। इसका इंटरेस्ट आप इसको ऐसे समझें कि अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, यानी कि आपने अपनी सारी चीजें अल्लाह के हवाले कर दी हैं और उस पर दिल इत्मीनान में आ जाए कि मेरा अल्लाह जो है वो मेरी सारे प्रॉब्लम सारी चीजों को डील कर लेगा। अच्छा, तवक्कल को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो ट्रस्ट है। क्या हमें ट्रस्ट किन लोगों पर होता है? अगर हम दुनियावी एग्जाम्पल और इर्द गिर्द के लोगों में देखें तो हमारी जिंदगी में किस तरह के लोग होते हैं। तीन कैटेगरीज होती हैं लोगों की। एक वो जिनको हम नहीं जानते, हम बिल्कुल वो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं। दूसरी कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं जिनको हम जानते तो हैं, नोन होते हैं, लेकिन हम उन पे ट्रस्ट नहीं करते। बस हमें पता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, हमारे जानने वाले हैं, दैट्स इट। हम उनको ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन थर्ड कैटेगरी कौन सी होती है? थर्ड कैटेगरी वो होती है जिनको हम बहुत जिनके क्लोज भी होते हैं और जिनको ट्रस्ट भी करते हैं। अब ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि हम अल्लाह से इस चीज को देखें कि हम अल्लाह से इसको कैसे रिलेट करेंगे। कि अगर देखें अल्लाह का कॉन्सेप्ट या अल्लाह सुब्हाना ताला को मानने वाले लोग कुछ हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला की जात को नहीं मानते। ठीक है, जो मैंने स्ट्रेंजर की बात की वो क्या है कि जो एथियस्ट होते हैं, जो बिलीव ही नहीं करते रिलीजन पर, तो वो जो बिल्कुल जिनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना ताला एग्जिस्ट करते हैं, इस दुनिया की इस दुनिया को चलाने वाली जात है जो है वो अल्लाह है, वो तो वैसे ही नहीं निकल गए। ठीक है, वो डिसबिलीवर है, वो निकल गए। सेकंड कैटेगरी क्या कौन से लोगों की मैंने आप लोगों को बताई कि सेकंड कैटेगरी में है कि जानते तो हैं लेकिन ट्रस्ट नहीं करते। तो वो मेरे और आप जैसे लोग होते हैं जो अल्लाह को जानते तो हैं, उसकी पावर समझते तो हैं, लेकिन बस वो हमारी इबादत तक है। वो सिर्फ हम जो है वो नमाज पढ़ लेंगे, हम कहेंगे हाँ अल्लाह है, हमने अल्लाह से दुआ कर ली, लेकिन जो अंदर से हमारी फीलिंग आनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट जो हमारा बिलीफ होना चाहिए वो वैसा नहीं है। हमें सुकून नहीं होता। हम वो हैं कि बस इबादत पर हमारा फोकस होता है, लेकिन हमारा अंदर दिल मुतमईन नहीं होता इस बात के लिए कि वाकई मेरा अल्लाह है मेरे साथ। और थर्ड कैटेगरी वो है जो कि अल्लाह की जात को जानते भी हैं, अल्लाह की सिफात को समझते भी हैं, और उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हाना ताला पे रिलाय करते हैं। तो हम अभी अगर देखा जाए तो हम सेकंड कैटेगरी में लाए करते हैं कि हम जानते हैं अल्लाह की जात है, हम हमारा कॉन्सेप्ट बस इतना ही है जितना हमारे पेरेंट्स ने बता दिया, हमारे इर्द गिर्द लोगों ने बता दिया कि अल्लाह है, अल्लाह की इबादत करनी है, रोजे रखने हैं, हज पे जाना है। ठीक है, नॉट मोर देन दिस। जो बिलीफ होना चाहिए, जो रिलायंस होनी चाहिए, वो मिसिंग है। तो वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम समझने की कोशिश करेंगे। और मेरी ये दुआ है कि अभी जितने भी लोग हैं उनका दिल जो है वो इस बात पर पक्का हो जाए कि अल्लाह सुब्हाना ताला की जात जो है वो मेरे साथ है, अल्लाह सुब्हाना ताला की जात मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करेगी।
اور وہ جو ہماری سوچ میں ڈر اور وہ جو ہماری سوچ میں خوف ہے وہ نکل جائے انشاءاللہ تعالی. اچھا، پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ کیوں ڈپریشن اور ہمیں کیوں انزائٹی اسٹریس یہ سب چیزیں ہمیں کیوں ہوتی ہیں، ہمیں کیوں پرابلمز ہوتی ہیں اس طرح کی؟ کیونکہ جو ہے ہم یا تو پاسٹ کو سوچ کے ریگریٹ میں رہتے ہیں اور یا ہم فیوچر کو سوچ کے جو ہے وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو غم ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہمارا سٹریس ہوتا ہے وہ دو چیزوں پر ہی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. ایک فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ایک فیکٹر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پاسٹ کی ٹینشن ہوتی ہے، ہمیں ریگریٹس ہوتے ہیں، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ نہ ہوتا، اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، اس نے میرے ساتھ ویسے کر دیا، مجھے وہ تکلیف پہنچی، میں اس ٹائم پہ اسٹرگل کر رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، ایسے نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا، کاش میں اس کو بچا لیتی، کاش میں کاش میں یہ کر لیتی تو ایسا نہ ہوتا، کاش میں ویسا کر لیتی تو یہ شاید سچویشن نہ ہوتی. مطلب آپ کنٹینیوسلی اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں اس چیز کے لیے جو آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. آپ اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں جس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی ہمارا پرابلم ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم جو سیکنڈ جو ہمارے پاس جو کیٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے فیوچر کی. اور فیوچر میں کیا ہے؟ ہمیں فیوچر کی ٹینشن ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس رسک کم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر میرا گھر نہ بنا تو کیا ہوگا؟ اگر میری اولاد نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ اگر میری شادی نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ اگر میرے اپنے مجھ سے چھوٹ گئے تو کیا ہوگا؟ اگر میرے ہسبینڈ نے مجھے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ سارے خوف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں ان سب کو یہ خوف نہیں ہوتا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، کوئی زندگی جو ہے وہ گزرتی ہی جائے گی. لائف مسٹ گو آن. زندگی نہیں رکے گی. کسی کے آنے سے کسی کے جانے سے زندگی نہیں رکتی ہے. سو اس بات کے بارے میں ہم کیوں سٹریس لے رہے ہیں جو کہ دونوں سائیڈز میں سٹریس لینے کا فائدہ نہیں. پاسٹ کا سٹریس لینے کا فائدہ نہیں کیونکہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. فیوچر میں جو چیز ابھی ہوئی نہیں میں اس کے بارے میں کیوں پریشان ہوں؟ میں اس کے بارے میں کیوں یہ سوچے جا رہی ہوں کہ ایسا نہ ہو جائے اور ویسا نہ ہو جائے؟ کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی ذات اگر آپ کے ساتھ ہے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ بلیف لے کے جانا ہے. اور جو بس یہی جب ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے نا پھر ہمارے دل میں ایسا سکون ہوگا کہ نہ ہمیں پاس تنگ کرے گا اور نہ ہی ہمیں فیوچر کی ٹینشن ہوگی انشاءاللہ تعالی. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ہماری سفرنگز بھی پتہ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے ہم تھک چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک ایکٹ سے واقف ہے. وہ ذات ہمیں جانتی ہے. وہ جانتی ہے کہ ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے. میں اور آپ دعائیں کر کے میں بھی تھک گئے ہوں لیکن وہ بس تھوڑا سا یہ لاسٹ مومنٹ ہو اور اس میں ہی ہم تھک رہے ہوں. اس پر جو ہے وہ کبھی بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ شاید میری سچویشن سے واقف نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر بات ہر چیز کا نالج ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. وہ جانتا ہے کہ کتنی مشکل ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ ایٹ ٹائمز ہم سے سچویشنز ڈیل نہیں ہو رہی ہوتی. اللہ کی ذات میرے اور آپ کی ہر بات سے واقف ہے. تو اسی پہ ریلائی کرنا ہے. ٹرسٹ اگر کرنا ہے تو صرف اسی کی ذات پہ کرنا ہے. کسی اور کی ذات پہ ٹرسٹ نہیں کرنا ہے. کسی انسان کے ڈپینڈنٹ نہیں ہونا ہے. اگر کسی پہ ڈپینڈنٹ ہونا ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کی زندگی کتنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کس کو موت کب آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی سفرنگ ایک انسان کی زندگی میں ہے اور وہ کب تک چلے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ جانتی ہے۔ لیکن وہ جو سفرنگ بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی آپ اور آپ کے لیے اور میرے لیے کچھ نہ کچھ لیسنس دے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ ایسا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ سٹریس نہ لیں، بلکہ ہمارا دل سکون میں ہو۔ لیکن اس کے لیے اللہ کی ذات کو جاننا ضروری ہے، اس کے لیے اللہ کے ایٹریبیوٹس کو جاننا ضروری ہے۔ جب آپ ایک انسان کو اب دیکھیں نا کہ ہم جب اپنی لائف میں بھی اگر آپ ایک اسٹرینجر سے آپ ملتے ہیں تو آپ اس کے اوپر تو آپ ریلائی نہیں کرتے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کیپیبلٹی کیا ہے، آپ اپنے پرابلمس اس انسان کے پاس تو نہیں لے کے جائیں گے نا جس کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی کیپیبلٹی ہے اس کے اندر، اس کے پاس کتنی پاور ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، صحیح؟ تو اللہ کی ایٹریبیوٹس کو جان کر اس پر بھروسہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر آپ ٹرسٹ کریں گے، کب کریں گے؟ کنڈیشن کیا ہے؟ کہ اگر آپ بلیورز ہیں۔ ایمان کی نشانی ہی یہ ہے، ایمان کی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا جو بھروسہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا کہا؟ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کیا کہیں اپنی قوم سے کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو اور اگر تم واقعی ہی مسلمان ہو تو اللہ پر ہی جو ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ کتنے مشکل حالات ہیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، ان کو کوئی چیزیں جو ہمارے مینز ہوتے ہیں وہ ان کے مینز جو تھے وہ ان کے اکارڈنگلی ان کے حق میں نہیں جا رہے تھے۔ فرعون جو تھا وہ پاورفل تھا، موسیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی کوانٹٹی آواز بند کم کر تھی۔ دیے، کوئی میسج ڈھونڈ دے۔ سوری، آپ کا کسی کا مائک جو ہے وہ پلیز میوٹ کر لیں۔ فلزا، صحیح۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت موسیٰ کی بھی قوم کے جو ساتھ ان کے ساتھ جو بلیورز تھے ان کے دل میں بھی یہ تھوڑا خوف آ رہا تھا کہ فرعون تو بہت پاورفل ہے، ہمیں جو ہے وہ راستہ کہاں سے ملے گا؟ کہیں جو ہے وہ فرعون کے ظلم اور ستم کے ہم کی وجہ سے سفر کرنا نہ شروع ہو جائیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ایمان والے ہو، اگر اللہ پہ واقعی ہی بھروسہ ہے، مسلمان ہو، تو بس بھروسہ رب کی ذات پر ہی رکھنا ہے، وہ نکال دے گا اس سچویشن سے۔ نتھنگ از امپاسبل فار اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ سو یہ بات مجھے اور آپ کو یاد کرنی ہے کہ ہمارے پرابلمس جتنے بھی بڑے ہوں، سولوشن کس کے پاس ہے؟ اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور وہی ہمارے پرابلمس کو سالو کر دے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمر بن خطاب جو ہے وہ حضرت عمر جو ہے وہ کہتے ہیں، ان سے نریشن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ توکل کیا ہے، بیسیکلی کیا ہے کہ اگر اللہ پر بھروسہ ویسا کیا جائے جس کا حق ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ پرندوں کے ساتھ کرتا ہے، کہ وہ پرندے صبح نکلتے ہیں اور ان کے پاس کوئی اس ٹائم پہ ان کے اینڈ پہ صرف اور صرف ایفرٹ ہے، اور وہ صرف ایفرٹ کرتے ہیں، وہ صبح نکلتے ہیں اپنے رزق کی تلاش میں، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ اپنا رزق اور اپنا جو ہے وہ سٹمک ان کا جو ہے وہ فلڈ ہوتا ہے، فل ہوتا ہے بس۔ تو یہ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو اللہ ہمارے جو ہے وہاں سے ہماری ہیلپ کرے گا جہاں سے ہم سوچ ہماری عقل سمجھ نہیں اس بات کے لیے ماننے کے لیے تیار ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ضرور جو ہے وہ وہاں سے ہمارے جو ہے چیزیں نکال دے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ غافل
جو دل ہوتا ہے نا، جو غافل ہوتا ہے دل، وہ اس کی دعا نہ قبول کی جاتی. غافل دل کا کیا مطلب ہے؟ غافل دل کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ جو ہے وہ دعا آپ کر رہے ہیں لیکن بس آپ ڈاؤٹ فل ہیں. آپ ڈاؤٹ فل ہیں کہ کیا آپ کی دعا قبول ہوگی یا آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. آپ کے مائنڈ میں یہ بات آ رہی ہے. تو ایسے ایسے دل سے جو دعا نکلتی ہے تو وہ قبولیت کیسے ہوگی؟ کہ اللہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ سے جیسا گمان کریں گے ہمیں ویسا ہی ملے گا. اور پھر جب انسان ایسی غفلت میں پڑتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی عبادت پہ فوکس نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہ کیا فوکس کرتا ہے؟ اس کا فوکس اس بات پر آ جاتا ہے کہ وہ لوگوں سے امیدیں لگانا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب شاید کوئی مجھے ایزی وے آؤٹ چاہیے. ایزی وے آؤٹ مینس کہ میں کسی بزرگ کے پاس چلا جاؤں جو میری دعا سنے اور میری دعا جو ہے وہ قبول کروا دے. ٹھیک ہے، پھر اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ آپ نے اپنا جو فوکس تھا وہ شفٹ کر لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر اس انسان کی طرف. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی اور آپ جو لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں اور ان سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر جب آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، وہی تو پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈپریسو اسٹیٹ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے غلط جگہ پر امیدیں لگائی ہوئی ہیں. آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ غلط انسان کے ساتھ ہے. آپ کیسے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جو ہے وہ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس سے ایک ریلیٹڈ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صحابی تھے جو کہ بہت زیادہ ان کے بہت زیادہ پرابلمس تھے، اور وہ پرابلمس لے کے جیسے انسان کہتا ہے کہ میرے پاس رسک نہیں ہے، میرے پاس میرا یہ بھی پرابلم ہے، میرا وہ بھی پرابلم ہے. تو ایک صحابی اپنے سارے پرابلم لے کے دوسرے صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مطلب کمپلین جیسے انسان کرتا ہے نا کہ یہ بھی رسک میں بھی پرابلم ہے، یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز. تو ان صحابی جن کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا تم جو ہے وہ اس کی شکایت کر رہے ہو، ٹھیک ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے پاس کر رہے ہو جو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات کی شکایت کر رہے ہو اور اور انسان سے کر رہے ہو. اور انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی مینز ہی نہیں ہے کہ وہ تمہاری مدد کر سکے. میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات تمہاری مدد کر سکتی ہے. تو اس کے پاس اپنے پرابلمز لے کے جاؤ. میں اور آپ بھی تو یہی کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی جو ہے وہ اپنے پرابلمز انسانوں کے پاس لے کے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے میری ہیلپ کر دے. اور اس کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اگزامپل جو میرے مائنڈ میں آئی تھی کہ وہ یہ تھی کہ سپوزنگلی ایک سی ای او ہے، ٹھیک ہے، ایک کمپنی کا سی ای او ہے اور ایک مینیجر ہے. ساری اتھارٹی جو ہے وہ سی ای او کے پاس ہے، اور جو مینیجر ہے اس کے پاس بس اتنا ہی ہے کہ جو سی ای او کہتا ہے وہ کچھ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب اب میں ہوں اور مجھے وہ اس کمپنی میں مجھے کوئی کام کروانا ہے، اور میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں جا جا کے مینیجر کی منتیں کر رہی ہوں، اور میں جا جا کے جو ہے وہ ریلائی کر رہی ہوں اور اس مینیجر کے پاس جس کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، جو میری مدد ہی نہیں کر سکتا. میں اسی کے پاس جا رہی ہوں اور پھر مجھے ڈس اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں. میں اور آپ بھی تو یہی کرتے ہیں کہ جب ہماری لائف میں جو ڈپریشن جو پرابلمز ہوتی ہیں اس میں ہم جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں ہمیں لوگ کنسول کریں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں لوگ آپ کو کنسول نہیں کریں گے. ایک دفعہ آپ کی پرابلم سنیں گے، دوسری دفعہ سنیں گے، تیسری دفعہ وہ تنگ پڑ جائیں گے اور ان کے پاس سلوشن میں کیوں جاؤں ان لوگوں کے پاس جو میری پرابلمس کو سالو نہیں کر سکتے بلکہ بس وہ شاید تنگ پڑ جائیں. میں اس ذات کے پاس کیوں نہیں جاتی کہ وہی میرے پرابلم سالو کر سکتا ہے، وہی مجھے ڈپریشن سے نکال سکتا ہے، وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو ہمارا فوکس جب شفٹ ہوتا ہے نا لوگوں کی طرف تو ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. تو ان لوگوں سے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. جو مرضی ہو جائے آپ کو ہر پرابلم جو ہے نا، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف لے کے جانی چاہیے کہ اللہ سے کہنا چاہیے یا اللہ، مطلب جو کوئی بھی تکلیف آئے آپ کا، یا اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، آپ میرے پرابلم سالو کر دیں. آپ تو کر سکتے ہیں، کوئی انسان میری ہیلپ نہیں کر سکتا.
میں چاہے جو مرضی، میں جتنا مرضی انسانوں پہ رلائی کر سکتا ہوں، پرابلم سے تو آپ نے مجھے اس سچویشن سے، یا اللہ مجھے آپ نے نکالنا ہے، آپ ڈیل کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب سنسیرٹی کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں ڈفرینٹ جگہوں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو بھی افیئرز ہیں نا، جو کچھ بھی ہے، جس جس طرح کی بھی سچویشن ہے، وہ آپ نے صرف اور صرف اللہ کے حوالے کرنی ہے. اللہ کی ذات پہ ہی ریلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کی ذات ہی آپ کے لیے کافی ہونی چاہیے. آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. آپ کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ سب کچھ دیکھ لیں گے. اور یہ ایک ریفرنس میں ایک جو بات ہے کہ اگر ہم اپنے تمام معاملات کو اللہ کی رولنگز کے اکارڈنگلی اگر کریں نا، تو ہمارا جو ہے وہ تقوی کا لیول بھی بڑھتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ پراپرلی اگر آپ جو ہے وہ چیپٹر 65 ورس نمبر 3 کا ریفرنس دیکھیں تو اس میں یہ سورہ طلاق کی جو ہے وہ آیت ہے. اور اس میں بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈیورس ہوتی ہے تو یہ مردوں کے لیے کام ہے کہ اس ٹائم پر کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ گھر پر بھی رکھنا ہے، یعنی کہ عدت جو ہے وہ ہسبینڈ کے گھر پر گزاری جائے گی، اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ اس پہ خرچ بھی کرنا ہے. موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. آپ مطلب آپ جو ہے بالکل اس سے اس سے نفرت کا مقام آ گیا ہے، اور آپ اس کو چھوڑنا ہے آپ کو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کتنی غفور الرحیم ہے کہ اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پر، بیوی پر آپ خرچ کریں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ یہ ٹف ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مردوں کے لیے احکام، ان کے لیے یہ ہے کہ تم لوگ یہ کرو، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے رزق میں وہاں سے کشادگی دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو بیسیکلی یہی ہے کہ آپ ٹرسٹ اللہ پہ کریں، نو میٹر واٹ. کیا جو بھی کنڈیشن ہے، جیسا بھی ہے، اگر آپ اللہ کے احکام کے مطابق چلیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. اور پھر اس میں ایک اور بات یہ کہ جب ورلڈلی افیئرز میں اگر آپ دیکھیں، آپ کسی چیز میں کنفیوز ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت کمپلیکس ہیں چیزیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ پا رہی، تو آپ نے تب بھی کیا کرنا ہے؟ کنسلٹ کس سے کرنا ہے؟ اللہ کی ذات سے کنسلٹ کرنا ہے. اور اللہ کی ذات سے آپ کیسے کنسلٹ کرتے ہیں؟ آپ جب 2 رکعت آپ نفل پڑھتے ہیں، استخارہ بیسیکلی، کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے ڈیسیژنس کے معاملے میں اللہ سے مشورہ کرتے، اللہ سے کنسلٹ کرتے کہ یا اللہ مجھے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، میری سمجھ سے باہر ہیں، آپ میرے لیے جو ہے وہ راستے بھی نکالیں، اور جو میرے حق میں بہتر ہے وہ اللہ پاک کر دیں، وہ چیزیں میرے لیے آسان کر دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں جو آپ کے حق میں بہتر. اگر تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیں گے، اور اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے آپ کو نکال دیں گے اور وہ ہٹا دیں گے آپ کی زندگی سے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہر معاملے میں، زندگی کا جو بھی معاملہ ہو، اور ہم اصل میں ایک اور ایشو اس میں یہ بھی ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے میٹرز میں نا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چھوٹی بات میں ہمیں اللہ کو انوالو کرنا چاہیے. ہمارا ریلیشن شپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ہے ایسا کہ مجھے کوئی بھی تکلیف ہو تو میں کہوں یا اللہ مجھے تکلیف ہوئی ہے؟ ایسی محبت کیوں نہیں ہوتی ہمیں اپنے رب سے؟ جب ہمیں ایکسٹریم کوئی پین ہوتی ہے تو سب سے پہلا لفظ ہمیں یا اللہ کیوں نہیں نکلتا کہ یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں؟ ویسی محبت ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے ریلیجن یا ہمارے لیے اللہ صرف اور صرف ہماری 5 وقت کی نماز میں ہے، اور وہ بھی بس ہم ایکسرسائز زیادہ ہوتی ہے بجائے یہ کہ ہم فیل کریں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہیں.
تو یہ بہت ایک مسنگ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ہر معاملے میں اپنے ساتھ رکھنا اور یہ بات فیل کرنا. اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ آپ لوگ اگر دیکھیں کہ ہمارا کوئی بہت کلوز ون ہو نا، ہمارا کوئی فرینڈ ہو، ہمارا کوئی ایسا ہو جو ہمیں بڑا پیارا ہو، تو وہ جب ہمیں ہماری مشکل ٹائم میں جو ہے وہ صرف یہ کہہ دے نا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو کتنی تسلی ہو جاتی ہے. یہی بات ہے کہ جب ہمارا رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں وہ بات فیل کرنی چاہیے. لیکن نہیں، ہم پھر بھی ہمیں پرابلم ہوگی، ہم کچھ بھی ہوں گی، ہم لوگوں کی طرف بھاگیں گے اور پھر ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹس ہوں گی. اچھا، اب اگر ہم دیکھیں توکل کا جو ہے نا مسکنسپشن کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی بات کریں، تو مسکنسپشن ہمارے جو توکل کا یہ ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کچھ لوگ دو ایکسٹریم اینڈز ہیں. ایک توکل یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بس دعا کرنی ہے اور دعا کرنے کے بعد نا میرے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. ایک یہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ ایک ہے جو سیلف کانسیپٹ. سیلف کانسیپٹ مینس کہ سیلف ریلائنس، کہ آپ اپنے آپ پر ہی بھروسہ کر لیں یا آپ مینس پر ہی بھروسہ کر لیں. ایک سیکنڈ. میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ کمپلیٹ کر لوں، میں اس کے بعد کوشچنس کروں. کوشچنس میں اس کے بعد لے لیتی ہوں پلیز. میں اس کو ایک دفعہ کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ لوگوں کو، کیونکہ پھر وہ میری ٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے انشاءاللہ. اچھا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ توکل کے دو ایکسٹریم اینڈز ہیں. ایک وہ ہے کہ آپ نے بس دعا کرنی ہے اور دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا، اور ایک یہ ہے کہ بس آپ نے مینز کو اڈاپٹ کرنا ہے. آپ نے مینز اڈاپٹ کرنے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ بس آپ نے مینز پر ہی ریلائی کر لینا. دونوں چیزیں غلط ہیں. جیسے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابی نے پوچھا کہ آپ مطلب میں اونٹ کو مطلب جسٹ چھوڑ دوں، ایسے ہی چھوڑ دوں، یا میں اس چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں، یا میں اس کو باندھوں اور اللہ پہ توکل کروں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اونٹ باندھو اور پھر توکل کرو. What does that mean? It means کہ آپ نے اپنی ساری ایفرٹس کرنی ہے، آپ نے مینز اڈاپٹ کرنے ہیں اور مینز اڈاپٹ کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے. آپ بیمار ہیں تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے. آپ کی شادی کا کوئی ایشو ہے تو آپ نے وہ سارے اس پروسیس کو گزارنا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. ساری چیزیں، کیا اپنے بزنس اگر آپ کر رہے ہیں تو اپنی اپنی ہارڈ ورک کرنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے ہارڈ ورک کرنی ہے اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ میں سارا کا سارا جو ہے وہ لیزینس میں گزار دوں، ٹھیک ہے، سارا ٹائم، اور میں کہوں کہ میں بس اللہ پہ بھروسہ کرتی ہوں. ایسا نہیں ہے. کہ دونوں محنت اور دعا دونوں ساتھ ساتھ ہوں گی تو ہی انشاءاللہ تعالی سکسیس ملے گی. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں جو ہے وہ انبیاء کی سٹوریز سے کیا ملتا ہے. حضرت ابراہیم کی سٹوری سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، میں اور آپ امیجن کریں کہ اگر ہمیں آگ میں ڈالا جا رہا ہوتا تو کیا ہمارے دل سے یا ہمارے گمان میں یہ بات آتی بھی کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. کیا؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہے وہ اس کانٹیکس میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. ہمیں کیوں ایسی بات نہیں آتی مائنڈ میں؟ ہمیں کیوں ایسا بھروسہ نہیں ہے اللہ پر کہ جب میرے اوپر بھی ٹف سے ٹف سچویشن ہو تو میں کہوں کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، مجھے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا، میری مدد نہیں کر سکتا، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. اور دوسرا بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے جو دوسرا ہمیں ملتا ہے کہ کس قدر ٹرسٹ. میں اور آپ جسٹ امیجن کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت عرصے بعد اللہ نے اولاد دی ہو
اتنے عرصے بعد اللہ نے اولاد دی ہو تو بندہ اس کو، جس کو کہتے ہیں نا، آپ اس کو گرنے بھی نہیں دیتے، اتنی محبت ہوتی ہے آپ کو۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اب اللہ کی راہ میں ان کو سیکریفائس کرنا ہے، انہوں نے کوشچن بھی نہیں کیا۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمیں ذرا سی بھی کوئی بھی پرابلمز ہوتی ہیں تو ہمارا فوراً سے ہوتا ہے کہ وائی می، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں ہی کیوں، لوگ تو اتنے آسانی میں ہیں، لوگوں کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے ساتھ ہی سارے پرابلم ہے، سب کچھ برا میرے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہمیں ہم سے ایسی قربانی اگر اللہ مانگ لے تو ہم تو کہیں کہ کبھی بھی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے تو مجھے، اللہ میاں آپ نے تو اتنے عرصے بعد مجھے اولاد دی ہے، میں کیسے دے دوں آپ کے راستے میں۔ تو یہ ایک لیسن مل رہا ہے کہ بظاہر اگر آپ کو لگ بھی رہا ہو کہ یہ جو چیز، یہ جو سچویشن میرے سامنے آئی ہے جس سے میں گزر رہی ہوں، مے بی یہ مجھے دیکھنے میں ٹھیک نہیں لگ رہی، یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، لیکن ٹرسٹ ہونا چاہیے، وائی می نہیں آنا چاہیے، اللہ سے شکوہ نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں، میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ پہ ویسا والا بھروسہ اللہ پاک ہمیں دے، ہمارے دلوں کو ویسا مطمئن کر دے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطمئن کیا تھا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو اگر آپ دیکھیں، جب پیدا ہوئے تو فادر نہیں ہے، تھوڑے ٹائم کے بعد مدر کی ڈیتھ ہو گئی، چچا کی ڈیتھ ہو گئی، وائف کی ڈیتھ ہو گئی، اولاد دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹے لے لیے، ان کی تکلیف کا تو شاید ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد جو دعویٰ میں کتنی میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم جو ہیں، ہم جب دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، مجھے اتنا ظاہر آپ جب دیکھتے ہیں لوگوں کو، اور ایٹ ٹائمز لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور لوگوں کی صرف اٹینشن نہیں ہوتی ہے نا آپ کی طرف، اگر آپ لائیو ہیں اور فیس ٹو فیس ہیں، اگر لوگ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں اتنا برا، مطلب آپ کو ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ یار میں اتنی، مطلب میں ایفرٹ پٹ ان کر رہی ہوں اور مطلب میری بات سنی بھی نہیں جا رہی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بات سننا تو دور کی بات، ان کو مجنون کہا جا رہا ہے۔ ہم کو اتنے، جس کو کہتے ہیں نا، ہم اتنے سچے نہیں ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی اگر کوئی کہے نا کہ تم تو جھوٹے ہو یا تم تو پاگل ہو، صحیح بات بھی کر رہے ہو، تو ہمارا غصے کا لیول جو ہے وہ اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ میرے اوپر کیسے کیسے الزام لگا دیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنے ان کو ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزارا، لیکن پھر بھی ان کا فیتھ کیا تھا؟ ان کو صرف اور صرف جو بھروسہ تھا وہ اللہ کی ذات پہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر بیٹل آف بدر کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کریں تو یہاں پر وہ بات آ رہی ہے، مینز کی بات آ رہی ہے کہ مسلمان بہت کم ہے، ٹھیک ہے، کوانٹٹی ان کی بہت کم ہے، وہ بہت کم ہے لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی سکسیس دی۔ سو آپ مینز پہ ریلائی نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ ٹوٹلی جو مینز کی بات ہے، نہیں، اللہ کی مدد اگر ہو تو نتھنگ امپاسبل، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ کی بھی بات آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین سے جا رہے تھے تو تب بھی وہ دعا کر رہے ہیں، انہوں نے ایک نیکی کا کام کیا، انہوں نے 2 عورتوں کی ہیلپ کی، اور اس کے بعد پھر کہا کہ یا اللہ میں آپ پہ ڈپینڈنٹ ہوں، مجھے کوئی بھی خیر جو ملے گی وہ صرف اور صرف آپ کی طرف سے ملے گی، میں صرف اور میرے مطلب ایک کنیکشن اللہ کا، اور کہ کچھ مینز نہیں ہے لیکن سٹل اللہ پر رلائی کریں، نیکی کا کام کیا اور پھر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، کوئی نہیں ہے ہیلپ کرنے کے لیے، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے جو ہے وہ سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، میریکل ہیپن، تو میری اور آپ کی لائف میں بھی میریکلز ہو سکتے ہیں۔ بار بار خود کو یاد دلانے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مجھے یہ آیت بہت اچھی لگتی ہے، جب بھی میرا بہت ڈیفیکلٹ ٹائم چل رہا ہوتا ہے یا جو بھی چیز ہوتی ہے تو میرے دل سے ہی آتی ہے کہ اللہ آپ تو ہر چیز پہ قادر ہیں، آپ مجھے اس سچویشن سے نکال دیں، اللہ کی ذات نکال دیتی ہے۔
ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے لیکن ریلائی کس پہ کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات پہ. اور اب آپ اس میں دیکھیں کہ سچویشن ساری خراب ہیں. پہلے ان کے بھائیوں نے ان کو وہاں بھیج دیا، پھر اس کے بعد کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں میں ڈالنے کے بعد جو ہے ان کو غلام بنا کر لایا گیا، پھر ان پہ الزام لگا دیا گیا، الزام لگانے کے بعد ان کو جیل میں اتنا ٹائم رکھا گیا. اب یہ تو اگر ایک انسان دیکھے تو کہ بظاہر دیکھے تو کہ یہ تو بہت ہی کوئی اس طرح کی بات ہے کہ بہت ہی مشکل چیزیں ہیں. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہے؟ اگر آپ حضرت ابراہیم کی سٹوری دیکھیں تو حضرت ابراہیم کی سٹوری الٹیمیٹلی سکسیس ہے. ہر نبی کے لیے سکسیس ہے. کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جو دعائیں کی ان کی دعائیں وہ قبول ہوئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی ہارڈ شپس دیکھی اس کے بعد ان کو سکسیس ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے جتنا کیا اس کے بعد ان کو سکسیس ملی. حضرت یعقوب علیہ السلام کتنا روئے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، ایٹ دا اینڈ ان کو جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملوا دیا گیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جتنی ہارڈ شپس دیکھی ان کو الٹیمیٹلی سکسیس ہی ملی ہے. تو ہمیں اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ہمیں اس سب سے پتا چلتا یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کس پر ریلائی کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پر ریلائی کرنا ہے، لوگوں پر ریلائی نہیں کرنا ہے. اگر ہم لوگوں پر ریلائی کریں گے تو ہمیشہ ڈپریس رہیں گے، ہمیشہ تکلیف اذیت میں رہیں گے. کہ میں آپ کو یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی بندہ بھی آپ کی پین فیل نہیں کر سکتا. آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کیوں یار میں تو اتنی تکلیف میں ہوں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. لوگ آپ کو پریکٹیکل سولوشنز دینا شروع کر دیں گے اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے، وہ اس چیز کے لیے ہے ہی نہیں. وہ لوگ آپ کو نہیں سمجھیں گے. اگر کوئی ذات سمجھ سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سمجھ سکتی ہے کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. میں کیوں ان کے پاس جاؤں جو میری مدد ہی نہیں کر سکتے؟ میں ان کے سامنے کیوں اپنے آپ کو ویک شو کرتی ہوں؟ یہ پرابلمٹک بات ہے. تو اللہ کی ذات پہ جب آپ بھروسہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کو یقیناً ہر چیز سے نوازے گا. آپ کو لگ رہا ہے، آپ جو مرضی لوگ کہہ رہے ہیں، ایٹ ٹائمز ہوتے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. ایوری تھنگ از پاسبل، سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ مجھے صحت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے لیکن اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. مجھے اللہ پہ بھروسہ نا، اللہ مجھے صحت دے گا، مجھے اس بات پہ یقین اور میرا دل مطمئن ہونا چاہیے، مجھے اللہ نکالے گا اس سچویشن سے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایج اتنی زیادہ ہوگی اب شادی بہت امپاسبل ہے، یہ لوگوں کا بلیف ہے. یہ اللہ کی ذات مجھے نکالے گی، یہ اللہ میرے لیے راستے نکالے گا. اللہ کی زمین اتنی بڑی ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں، اللہ نے میرے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اولاد ہونا ناممکن ہے. حضرت زکریا کو اللہ نے اولاد دی ہے، حضرت ابراہیم کو اللہ نے اولاد دی ہے. ایج از جسٹ اے نمبر. مینز پر آپ نے کہ اتنے بڑھاپے میں اولاد دی ہے، اللہ مجھے اولاد دے سکتا ہے. رزق کی تنگی ہے، میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گی اور اس کے بعد مجھے اللہ ضرور عطا کرے گا. اور جب یہ بات ہوگی نا تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں لگے گی. آپ اوور تھنک نہیں کریں گے. پھر آپ کے لیے اللہ وہاں سے راستے نکال دے گا جہاں سے میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. ڈزنٹ میٹر لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مینز کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بلیو ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے نہیں چھوڑے گا، میرا اللہ مجھے سنبھال لے گا. کوئی کچھ کہے میرے حالات ضرور بدلیں گے، کوئی کچھ کہے میرا اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ میری مدد ضرور کرے گا. اللہ مجھے ضائع ہونے سے بچا لے گا. اللہ مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ سے، مایوسی کے اندھیروں میں جانے بھی نہیں دے گا. کیا؟ اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ سب دعا کیا کریں کہ یا اللہ میاں میں اس دعا سے بھی پناہ مانگتی ہوں جو مجھے مایوسی کی طرف لے جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ سب سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں تبھی آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تبھی تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی بات سنیں. آج یہاں پر آپ رینڈملی نہیں آ گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتا ہے تو انسان آتا ہے، نیکی کا خیال آتا ہے تو انسان اس طرف آتا ہے.
اپنی ایفرٹ سے نہیں آتا، اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے تو انسان کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوز یو الاٹ. یہ بات باندھ لیں اپنے دل میں، اپنے دل میں یہ یقین کر لیں کہ میرا اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. سب چھوڑ سکتے ہیں، میرا اللہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا. سب دھوکہ دے سکتے ہیں، میرا اللہ مجھے کبھی ایسے نہیں کسی چیز میں ڈالے گا. سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، سب چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، کوئی بھی جو ہے سچویشن جو ہے وہ بری ہو سکتی ہے، لیکن سٹل میرا اللہ میرے ساتھ ہے نا. کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا، کچھ نہیں ہوگا زندگی میں ایسا. صحیح. تو آپ کا بلیف جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے کہ اب اس سب لیکچر دیکھے سننے کا کوئی وہ نہیں ہوتا. علم جو ہے وہ عمل کے بغیر بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو عمل میں یہ چیز لے کر آنا کہ اب آپ نے، اگر آپ کو کوئی بھی ایسی بات ہے کہ آپ اوور تھنک کرتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو فیوچر کا بہت بہت زیادہ فیوچر سے ریلیٹڈ انسیکیورٹیز ہیں، تو وہ آج آپ نکال کے جائیں. اب میں آپ لوگوں کو ایک ٹاسک دیتی ہوں کہ جس کی بھی جو بھی پرابلمز ہے نا، جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن، اور ان سب کو ایک پیج پہ لکھیں اور نیچے لکھیں کہ اللہ میری مدد کریں گے، اللہ مجھے اس سچویشن سے نکالیں گے. اور آپ ریپیٹ کریں اس چیز کو، اٹھتے بیٹھتے آپ اس چیز کو ریپیٹ کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ پاک مجھے نہیں چھوڑیں گے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے اس چیز سے نکال دیں گے. نو میٹر واٹ، کیا کون کیا کہہ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. بس اس بات کا یقین کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہر پرابلم سے نکال دے گا، وہ مجھے کبھی 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 نہیں چھوڑے گا. یہ بات خود کو ریمائنڈ کرائیں. صحیح. تو یہ ایک میرے حساب سے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی کا ایمان کمپلیٹ ہوگا تو ایسے ہی ہوگا کہ اگر وہ اللہ پر انسان بھروسہ کرے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. آئی ہوپ سو کہ میں اپنی بات کنوے کر پائی. اب کسی کا، اب میں دیکھتی ہوں کہ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور آئی ہوپ سو کہ میری بات جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہو، اللہ کرے. اور اس سب کو کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کے دل تک یہ بات چلی جائے، کسی طرح بھی کسی کو بھی دل کا سکون ہو جائے. وہ جو بلیف کی کمی ہے وہ ہماری جو ہے وہ اندر تک جائے. وہ جو ہمیں جو شروع سے جو جس کو کہتے ہیں نا روایتی قسم کا ریلیشن شپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں بچپن سے بس وہی سکھایا گیا ہے کہ بس اللہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کس طرح ہے، کیا ہے، کب اللہ میری مدد کرتے ہیں، یہ سب چیزیں جو مجھ تک آتی ہیں وہ کیسے آتی ہیں، وہ اللہ کے تھرو آتی ہیں. ہم لوگ ریئلائز ہی نہیں کر پاتے، ہم لوگ سمجھتے ہیں اماں ابا لا کے دے رہے ہیں. وہ قرآن کی بڑی اچھی کہیں گے کہ لوگ کہہ رہے تھے نا میرے یہ بھی پرابلم، یہ بھی پرابلمس ہیں، یہ بھی پرابلمس ہیں. آف کورس سب پرابلمس ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا بلیسنگس کی طرف دیکھیں کہ قرآن جب کہتا ہے کہ کیسے میں پانی برساتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پانی برساتا ہوں، میں زمین کو نرم کرتا ہوں، بیج کو نرم کرتا ہوں، اس کے بعد میں اس سے جو ہے وہ پودا یا جو بھی چیز نکلتی ہے سب کچھ آنے کے بعد آپ میں وہ سارا پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کی پلیٹ میں کھانا آتا ہے. اور وہ کون سب کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کر رہی ہے. ہمیں لگتا ہے ہمارے پیرنٹس کر رہے ہیں، ہاں وہ مینز ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ اگر دیکھا جائے تو وہ سب سے زیادہ کون ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پرووائڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کانسیپٹ کو لوگوں کے دل میں آنا، لوگوں کے دل میں لے کر آنے کے لیے مجھے ایک تھاٹ آئی کہ ہم جو ہے سارا جو اور میں بھی پرسنلی اگر دیکھوں تو ظاہر ہے انسان کی لائف میں جو کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں آپ ان سے کیا گین کرتے ہیں. اور یہی بات کہ آپ کبھی بھی لوگوں پہ ریلائی نہ کریں، آپ کو تسلی نہیں ہوگی، لٹرلی آپ لوگوں کو تسلی نہیں ہوگی اگر آپ لوگوں پہ ریلائی کریں گے. اللہ پاک آپ لوگوں کے سب کے پرابلمس کو سالو کرے. میری بہت دل سے دعائیں ہیں. کسی کا بھی کوئی بھی کوشچن ہو تو وہ مجھ سے پرسنلی بھی کر سکتا ہے. میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے کوشچنس کے آنسر بھی دے سکوں، اور جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی دین کے معاملے میں آپ لوگوں کو مدد دوں. تو میرے لیے وہ بلیسنگ ہے الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو
دل کا سکون عطا کرے. اس دنیا سے جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے فادر کی قبر کو ہے جو وہ نور سے بھر دے, ان کے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف کر دے. ان میں اور ہم جو ان کی اولاد ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. اور دنیا میں جتنے بھی لوگ کسی مشکل, پریشانی, تکلیف میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مشکلات, پریشانیوں, تکلیفوں کو دور کر دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے عطا کرے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیوریٹ لوگوں میں سے ہو جائیں. اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جزاکم اللہ.